बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट नंबर 17 है। आज हम आपके लिए किताब रिकॉर्ड कर रहे हैं जनून, मुसन्निफ अनवर अहसन सिद्दीकी, आवाज़ इरफान बख्श। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर किताबों और मालूमात के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0300291960 अजहर लतीफ़ से। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 17, सफ़ा नंबर 210। खाला शकूरा अब इस खानदान का एक हिस्सा बन चुकी थी। जीनत की जिंदगी में ही जिस दिन से उसने इस घर में कदम रखा था, उस दिन के बाद से वो फिर और कहीं नहीं गई थी। अगरचे कई घरों से उसे गाहे बगाहे पेशकशें हुई थी कि वो आकर उनके साथ रहे, लेकिन वो अब बार बार दरबदर नहीं होना चाहती थी। ये एक ऐसा घराना था जहाँ उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इख्तियार भी हासिल था, और इस बात के दूर दूर तक कोई आसार नहीं आ रहे थे कि कोई उसको यहाँ से निकाल देगा। वो तो इस खानदान के लिए नागुज़ेर बन गई थी। सफदर अली के खानदान की नसीरपुर मुंतकली के फौरन ही बाद मुनव्वर अली और दुर्दाना की बाकायदा मंगनी का ऐलान कर दिया गया, और उसके सिर्फ एक माह के बाद उन दोनों की शादी हो गई। सफदर अली के घर में शादी के सारे इंतजाम खाला शकूरा ने किए थे। वो इस घर में वाहिद औरत थी जिस पर शादी के कामों की सारी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। सफदर अली की बहन हुस्ना एक तो यहाँ से काफी दूर रहती थी, दूसरे उसने इस शादी वगैरह में किसी खास दिलचस्पी का मुजाहरा भी नहीं किया, और उसकी एक खास वजह भी थी। बहुत अरसा पहले हुस्ना के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि वो हमीदुल हसन और साबरा की बेटी दुर्दाना को अपने बेटे खैरुद्दीन के लिए मांग ले। दुर्दाना खूबसूरत थी, स्कूल जाती थी, पढ़ रही थी, एक खुशहाल और खाते पीते घराने से ताल्लुक था। खानदान भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, बस ले दे के एक भाई था। उसका मतलब था वालिदैन की जायदाद में ज्यादा हिस्सा। जितने ज्यादा भाई बहन होंगे उतना ही हिस्सा कम होता चला जाएगा। लेकिन खबर इसके कि वो दुर्दाना के साथ अपने बेटे खैरुद्दीन के रिश्ते की बात चलाती। उसे मालूम हो गया कि उसके भाई सफदर अली ने अपने बेटे मुनव्वर अली का रिश्ता वहां दे दिया है, और ये कि मुनव्वर और दुर्दाना एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। हुस्ना ने अपने बढ़ते हुए कदमों को फौरन वहीं रोक लिया। वो एक समझदार और होशियार औरत थी। वो अपने बेटे के लिए कोई मसला पैदा करना नहीं चाहती थी। उसे इस अमर का बखूबी एहसास था कि लड़की की शादी अगर उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती किसी दूसरे शख्स के साथ कर दी जाए तो दोनों ही की जिंदगियां उनके लिए अजाब बन जाती हैं, और वो एक दूसरे के साथ कभी भी खुश नहीं रहते। चुनाचे वो खामोशी के साथ पीछे हट गई। बाद में उसे ये जानकर खासा इत्मीनान हुआ कि हमीदुल हसन ने अपनी बेटी के लिए मुनव्वर अली के पैगाम को सख्ती और हकारत के साथ मुस्तरद कर दिया था। आपसे कुछ ही अर्सा पहले हुस्ना के बेटे खैरुद्दीन ने चकवाल में एक छोटा सा मोटर गैराज खोल लिया था। खैरुद्दीन ने मैट्रिक पास किया था और उसने मोटर गाड़ियों का काम भी सीखा था। अपने इस हुनर से फायदा उठाते हुए उसने चकवाल में ही छोटा सा काम शुरू कर दिया था, जो पैसा कमाने से ज्यादा उसके शौक की तकमील का सामान करता था। हुस्ना ने उसके लिए कई लड़कियां देखी। वो अब उसकी शादी कर देना चाहती थी, लेकिन खैरुद्दीन अभी शादी वगैरह के झमेलों में पड़ना नहीं चाहता था। वो आजाद रहना चाहता था। मुनव्वर अली और दुर्दाना की शादी हो गई, और उसके कुछ दिनों के बाद मुनव्वर अली गुजरावाला चला गया। एक जमाना से उसके दिल में यह ख्वाहिश मौजूद रही थी कि वो अपना एक मोटर गैराज कायम करे, लेकिन बाप के सजायाब हो जाने की वजह से वो अपने इस ख्वाब को अमली जामा नहीं पहना सका था। अब जबकि बाप रहा होकर आघर आ गया और मुनव्वर अली की शादी भी उसकी पसंद की लड़की से हो गई, तो वो संजीदगी के साथ अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में सोच रहा था। उसने अपने काम के लिए गुजरावाला का इंतखाब किया, जो एक खासा बड़ा सनती मरकज था। यहाँ उसका कारोबार अच्छा चल सकता था। चुनाचे उसने शादी के फौरन ही बाद गुजरावाला में एक मोटर गैराज कायम कर लिया। उसने अच्छे और होशियार कारीगरों को मुलाजिम रखा और उसका काम खूब चल निकला। कुछ दिनों के बाद उसने गुजरावाला में एक मकान खरीद लिया और दुर्दाना को भी वहीं बुला लिया। इस तरह सफदर अली का खानदान तकसीम हो गया। बेटा और बहू गुजरावाला में जा बसे और सफदर अली खाला शकूरा के साथ नसीरपुर में अकेला रह गया। लेकिन सफदर अली अकेला नहीं था। खाला शकूरा एक मेहरबान और निगरान खातून की हैसियत से इस घर में मौजूद थी। इस घर के अफराद में अब एक अहम इजाफा भी होने वाला था। उसने और साबरा ने निकाह करने का फैसला कर लिया। उनका यह फैसला शायद बरसों पुराना था, मगर उसको अमली सूरत देने का वक्त नहीं आया था।
اور اب یہ وقت آ گیا تھا۔ صفدر علی اور صابرہ کے نکاح کی تقریب بڑی سادگی کے ساتھ انجام پائی۔ بس گنے چنے لوگوں نے اس میں شرکت کی، جن میں صفدر علی کے بہن، بہنوئی، بیٹا، بہو اور خالہ شکورہ وغیرہ شامل تھے۔ دونوں کی ڈھلتی عمریں تھیں، دونوں کی جوان جوان اولادیں تھیں، اس لیے اس نکاح کی تقریب اگرچہ خفیہ تو نہیں تھی، تاہم بالکل سادہ تھی، اور اس میں گاؤں کے بس دو ایک گنے چنے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ صابرہ اور صفدر علی نے اپنی نئی ازدواجی زندگی کا آغاز کر دیا۔ ان دونوں میں سے کسی کے دل میں بھی اس شخص کے لیے درد کی کوئی ہلکی سی لہر بھی نہیں اٹھی، جو یہاں سے بہت دور چکوال کے قبرستان میں مرو مٹی کے نیچے سو رہا تھا، اور نہ اس بچے کی یاد آئی جو اپنے ننھے سے زخم خوردہ دل کے ساتھ اس دکھ بھری دنیا کے پیچ و خم میں نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں خوش تھے کہ انہوں نے وہ سب کچھ پا لیا تھا جس کی شدید خواہش نے انہیں برسوں سے بے چین کر رکھا تھا۔ خالہ شکورہ اس خاندان کی ایک لازمی رکن اور ان دونوں میاں بیوی کی زندگی کا ایک ناگزیر حصہ بن چکی تھی۔ نہ تو وہ لوگ اس کو اپنے سے الگ کرنے کا سوچ سکتے تھے، اور نہ ہی شکورہ کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ صابرہ اور صفدر علی دونوں نے ہی اس سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ مرتے دم تک ان لوگوں کے ساتھ ہی رہے گی۔ اولاد کی خواہش نہ تو صابرہ کو تھی اور نہ ہی صفدر علی کو، اور انہیں شاید اس کی توقع بھی نہیں تھی، لیکن اس وقت صابرہ کو سخت حیرت اور ساتھ ہی خوشی بھی ہوئی جب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اتنے عرصے کے بعد، فرید کی پیدائش کے بعد پھر سے تو اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی تھی، اور اس کو یقین تھا کہ وہ اب ماں بننے کی حدود سے پھلانگ چکی ہے، لیکن اس انکشاف نے اسے ایک نئی مسرت سے سرشار کر دیا۔ وہ ایک بار پھر ماں بننے جا رہی تھی، ایک ایسے شخص کے بچے کی ماں جس نے اس کے شوہر کو قتل کیا تھا، لیکن اس بات کو یاد رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا کرے بیٹا ہو۔ صفدر علی نے خوشی سے بوجھل آواز میں صابرہ سے مخاطب ہو کر کہا، میرا اور تمہارا بیٹا، کس قدر خوشی کی بات ہوگی۔ میں تو سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹوں گا، اور میرے لیے بھی اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی کہ مجھے بیٹا مل جائے، تمہارا بیٹا۔ صابرہ نے نشیلی آنکھوں سے صفدر علی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ قدرت نے ان دونوں کی یہ خواہش پوری کر دی، اور صابرہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ دونوں میاں بیوی کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بیٹا پیدا ہونے کی جو خوشی تھی وہ تو اپنی جگہ پر تھی، اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی انتہائی خوشی تھی کہ وہ دونوں نے ساری دنیا کو یہ کر دکھایا تھا کہ انہوں نے اس جلتی عمر میں شادی کر کے کسی حماقت کا ارتکاب نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اب بھی اتنی توانائی کے حامل تھے کہ وہ والدین بن سکتے تھے۔ گاؤں کے سارے لوگ ان کی اس خوشی میں شریک تھے، اور سب سے مبارکبادیں وصول کرنے والوں میں خالہ شکورہ بھی پیش تھی۔ شکورہ کو اب نیا مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا۔ ایک نوزائیدہ بچے کی پرورش کرنے سے زیادہ پرمسرت کام اس کے لیے بھلا اور کیا ہو سکتا تھا۔ وہ تو اس ننھی سی جان کے صدقے قربان ہوتی رہتی تھی، لیکن ایک ہستی ایسی بھی تھی جس نے صابرہ کی ماں بننے کو ذرا بھی پسند نہیں کیا، اور وہ تھی صابرہ کی اپنی بیٹی دردانہ، جس کے ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اماں اور چاچا کو بڑھاپے میں یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس نے بڑی ناگواری کے ساتھ اپنے شوہر سے کہا۔ نکاح کر لیا، بہت اچھا کیا، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی، لیکن بچے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے، منور علی نے شوخی کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا، اگر بچہ ہو گیا تو وہ کیا کرتے؟ کیا اسے آنے سے روک لیتے؟ روک بھی سکتے تھے، دردانہ نے کہا۔ آج کل تو بہت آسان ہے، انہیں عقل سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن اگر بچہ ہو گیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ منور نے دردانہ کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں بھی تو اس مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ حرج ہے، دردانہ نے درشٹی سے کہا، حرج ہے، بہت حرج ہے۔ یہ دیکھو کہ میں اپنی ماں کی ساری جائیداد کی واحد وارث ہوں۔ فرید کا کیا معلوم زندہ ہے مر گیا، کیا پتا کہیں مر کھپ گیا ہو، اور تم چاچا کی ساری جائیداد کے اکلوتے وارث ہو۔ لیکن اب اگر ان دونوں کی اولاد پیدا ہو گئی، اور وہ بھی بیٹا، تو ہمارا حصہ تو کم ہوتا جائے گا۔ حصے دار جتنے بڑھیں گے، حصوں کی مالیت اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ چھوڑو دردانہ۔ اچانک منور بہت سنجیدہ ہو گیا، اور ساتھ ہی قدرے افسردہ بھی۔ جو جس کی قسمت کا ہوتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے۔ آدمی دنیا میں اپنی قسمت کا رزق لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ ان دونوں کے آنگن میں اب مزید لوگ نہیں آنے چاہیے، ان کی وجہ سے ہمارا رزق گھٹ جائے گا۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ ان لوگوں کے اب کوئی اولاد نہ ہو۔ لیکن خدا نے دردانہ کی دعا کو قبولیت سے شرف نہیں بخشا۔ صفدر علی اور صابرہ کا بیٹا اکبر علی
صرف 6 ماہ کا ہی تھا کہ صابرہ ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ دردانہ کو یہ خبر ملی تو وہ سخت غصے اور چلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ کیا یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں؟ آخر انہیں کیا خدا کی مار تھی بچے پر بچے پیدا کرنے کی؟ اس عمر میں تو ان کی گود میں پوتے ہونے چاہیے تھے۔ لیکن دردانہ کے لیے خوشی اور تسکین کا ایک اور پہلو بھی موجود تھا۔ اس بار وہ خود بھی امید سے تھی۔ شادی کے بعد اس کے گھر پہلا بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ وہ اور منور علی دونوں بہت خوش تھے۔ سب پر اس بار ماں کو ہی حاصل تھی۔ صابرہ کے ہاں ولادت پہلے ہوئی اور اس بار بھی اس نے ایک بیٹے کو ہی جنم دیا۔ دونوں میاں بیوی جیسے آسمانوں میں پرواز کر رہے تھے۔ دو بیٹے اور وہ بھی اس عمر میں۔ شاید قدرت کچھ اور ہی معجزے دکھا رہی تھی۔ نو مولود کا نام حیدر علی رکھا گیا۔ خوش تو خالہ شکورہ بھی بہت تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بھی سوچ رہی تھی۔ ہر چند کے صابرہ اور صفدر علی ابھی ایسے بوڑھے نہیں ہو گئے تھے، لیکن بہرحال وہ جوان بھی نہیں تھے۔ یہ ان کی ڈھلتی ہوئی عمریں تھیں اور اس عمر میں اولادوں کا پیدا ہونا خود ان اولادوں کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ جب تک یہ اولادیں بڑی ہوں گی تب تک خدا جانے کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ پھر کون ان کی پرورش کرے گا؟ ان کی تعلیم و تربیت کا کیا ہوگا؟ کیا دردانہ جو ان دونوں بیٹوں کی سوتیلی بہن ہے ان کو اپنائے گی؟ کیا دردانہ کا شوہر منور علی جو ان دونوں بیٹوں کا سوتیلا بھائی ہے ان کے سر پر دستے شفقت رکھے گا؟ دوسرے لوگ خواہ ان باتوں کے بارے میں سوچتے ہو یا نہ سوچتے ہو، مگر شکورہ ضرور سوچتی تھی۔ اس نے بہت سارے گھرانوں میں رہ کر وہاں پیش آنے والے طرح طرح کے واقعات سے پوری گہرائی کے ساتھ واقف ہو کر زندگی کے بارے میں بہت سارے تجربات اور مشاہدات کا ایک قیمتی ذخیرہ اکٹھا کر لیا تھا۔ صابرہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کے کوئی مہینے بھر کے بعد دردانہ نے بھی ایک بیٹے کو جنم دیا، اور وہ دن منور علی اور دردانہ کی زندگی کا ایک بڑا یادگار دن تھا جب قدرت نے ان کو ایک جیتا جاگتا کھلونا عطا کر دیا۔ منور علی اور دردانہ گجرانوالہ میں ہی رہ رہے تھے اور منور علی کا گیراج بہت اچھا چل رہا تھا۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے بھی کام کرتا تھا اور کافی اچھا کاریگر بن گیا تھا۔ ویسے زیادہ تر کام ہوشیار کاریگر ہی کرتے تھے جنہیں اس نے ملازم رکھا ہوا تھا۔ منور علی اور دردانہ نے اپنے بیٹے فروغ کا عقیقہ بڑی دھوم دھام سے کیا۔ یہ ان کی پہلی اولاد تھی اور وہ بھی بیٹا۔ انہیں خوشی منانے کا حق تھا اور وہ اس حق کو پوری طرح سے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ عقیقے کا اہتمام گجرانوالہ میں ہی کیا گیا جہاں دونوں میاں بیوی رہتے تھے۔ یہ ان کے گھر کی پہلی تقریب تھی اور اس میں دونوں کے قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی تھی جو دوسری جگہوں سے آئے تھے۔ صفدر علی اور صابرہ اور ان دونوں کے ساتھ شکورہ گاؤں نصیر پور سے گجرانوالہ آئے تھے۔ صفدر علی کی بہن حسنہ بہنوئی بشیر الدین اور ان کا بیٹا خیر الدین چکوال سے آئے تھے۔ منور علی اور دردانہ کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہلی بار ان کے گھر میں اتنی رونق ہوئی تھی۔ گھر کے آنگن میں خوشیاں ہی خوشیاں بکھری ہوئی تھی اور ہر شخص ان میں سے اپنا حصہ تلاش کر رہا تھا۔ منور علی کے پھوپھی جات بھائی خیر الدین نے چکوال میں اپنا ایک چھوٹا سا گیراج قائم کر رکھا تھا، لیکن وہ اس سے کوئی خاص مطمئن نہیں تھا۔ اس سے کچھ زیادہ آمدنی بھی حاصل نہیں ہوتی تھی اور کام بھی کم ملتا تھا۔ گجرانوالہ آ کر اس نے اپنے ماموں جات بڑے بھائی منور کا عمدہ گیراج دیکھا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ گیراج میں مشینیں اور سامان وغیرہ بھی کافی تھا، جگہ بھی بڑی تھی، اور یہ سب چیزیں اس وجہ سے تھی کیونکہ کام بہت تھا۔ گجرانوالہ ایک اچھا خاصا صنعتی مرکز تھا اور یہاں مطلوبہ کام کی کمی نہیں تھی۔ پھر منور علی کے پاس کاریگر بھی بہت اچھے تھے۔ منور کے گیراج سے خوب آمدنی آ رہی تھی۔ خیر الدین نے ایک پورا دن منور علی کے گیراج میں گزارا اور اسے وہاں کام کی فراوانی نظر آئی۔ اسی روز رات کے کھانے پر جب سب لوگ اکٹھا تھے، خیر الدین نے کہا، مجھے تو منور بھائی کا گیراج بہت اچھا لگا۔ میں کوشش کروں گا کہ چکوال میں اپنے گیراج کو بھی اسی معیار پر لے آؤں۔ چھوٹی جگہوں پر بڑے کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ منور علی نے کہا، اگر تم کسی بڑے شہر میں کاروبار کرو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو کیا میں گجرانوالہ آ جاؤں منور بھائی؟ خیر الدین نے اشتیاق انداز میں پوچھا۔ اس شہر میں کچھ گنجائش ہوگی میرے لیے؟ ضرور آ جاؤں، منور علی نے خوشدلی کے ساتھ جواب دیا۔ مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکے گا میں تمہارے لیے کروں گا۔ میں ایک بات اور سوچ رہی ہوں، حسنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بجائے اس کے کہ تم گجرانوالہ میں اپنا کوئی گیراج قائم کرو، اپنے بھائی کے ساتھ ہی کیوں شریک نہیں ہو جاتے؟ دونوں بھائی مل کر گیراج چلاؤ۔ دونوں مل کر کام کرو گے تو زیادہ بڑے پیمانے پر کاروبار کر سکو گے، اور بڑے پیمانے کا کاروبار میں تو آمدنی اور منافع کی شرح میں زیادہ
اضافہ ہوگا۔ بشیر الدین نے فوراً اپنی بیوی کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ منور علی نے بھی اپنی پھوپھی اور پھوپھا کی اس تجویز کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بہت اہم کاروباری معاملہ تھا اور اس کے بارے میں یوں اتنی آسانی سے فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ منور علی نے ذرا گول مگول سا جواب دیا۔ ہاں ہاں سوچو، حسنہ نے فوراً کہا، اچھی طرح سے سوچو۔ خیر الدین تمہارا بھائی ہے، دونوں بھائی مل کر کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کاروبار میں بہت برکت دے گا۔ منور علی نے اپنے باپ صفدر علی سے اس بارے میں بات کی۔ حسنہ صفدر علی کی سگی بہن تھی اور صفدر علی کو اپنی بہن اور بہنوئی پر بہت بھروسہ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو رائے دی کہ اگر وہ اپنے پھوپھی زاد بھائی کو اپنے کاروبار میں شریک کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھ کر سارے معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ صفدر علی نے کہا، وہ جتنا روپیہ کاروبار میں لگائے گا اس کے حساب سے آمدنی میں سے اس کا حصہ مقرر ہو جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، اور جب کاروبار ہوتا ہے تو اس میں نفع کے ساتھ ساتھ نقصان کا بھی امکان ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی پہلے سے ہی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن صابرہ کو یہ خیال پسند نہیں آیا۔ اصل بات یہ تھی کہ اس کو اس امر کا احساس ہو گیا تھا کہ حسنہ اور بشیر الدین نے جائیداد کی خرید و فروخت کے معاملے میں اس کے ساتھ صاف ستھرا لین دین نہیں کیا۔ اگرچہ بہت بعد میں ہی صحیح، لیکن اس کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ بشیر الدین نے اس کی جائیداد اس سے بہت کم قیمت میں خریدی ہے، اور یہ کہ اسے یقیناً اپنے مکان اور زمینوں کے زیادہ پیسے مل سکتے تھے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ چکوال میں اس کے مکان کو بشیر الدین نے اس سے کم داموں میں خریدنے کے بعد کتنے مہنگے داموں بیچا اور خوب منافع کمایا، جس میں سے اس نے صابرہ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اس نے اپنے شوہر سے ایک آدھ بار دبی زبان میں اس کا ذکر کیا، لیکن صفدر علی نے اس بات کو چندہ اہمیت نہیں دی تھی۔ شاید ایسا ہو، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حسنہ آپا اور بشیر بھائی کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ صفدر علی نے کہا، میں جتنے دن بھی جیل میں رہا ان لوگوں نے مسلسل میری خبر گیری کی، اور خاص طور سے بشیر بھائی میرے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے رہے۔ صابرہ نے اپنے شوہر سے بحث نہیں کی اور صفدر علی کو ناخوش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صابرہ کے اپنے دو چار دور و قریب کے عزیز تھے، ان سب نے ہی اس سے قطع تعلق کر لیا تھا اور وہ اس سے ملتے تک نہیں تھے۔ اس کے شوہر کے عزیزوں میں بھی لے دے کے ایک یہی بہن رہی تھی، اور اس کا میاں بشیر الدین جو ان لوگوں کے ساتھ گہرے تعلقات رکھے ہوئے تھا، چکوال میں ان لوگوں کی زمین جائیداد وغیرہ کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا۔ پھر بھی صابرہ نے اس کاروباری اشتراک کی مخالفت کی، لیکن اسے یہ دیکھ کر قدرے حیرت ہوئی کہ اس کی بیٹی دردانہ کی رائے اس سے بالکل مختلف تھی۔ دردانہ اس کا کاروباری اشتراک کی زبردست حامی تھی اور اس نے اس تجویز کی مکمل حمایت کی۔ پھر صابرہ نے بھی زیادہ مخالفت نہیں کی اور سب لوگوں کے باہمی مشورے سے یہ طے ہو گیا کہ خیر الدین اپنے ماموں کے بیٹے منور علی کے گراج میں رقم لگائے گا، جس کے ذریعے اس گراج کی توسیع کی جائے گی، اور آمدنی میں سے خیر الدین کا حصہ اس کی لگائی ہوئی رقم کی تناسب سے ہوگا۔ گجرانوالہ میں منور علی نے جو گراج قائم کیا تھا تو اس میں ساری رقم صفدر علی کی ہی لگی ہوئی تھی، کیونکہ منور علی تو اس وقت تک کچھ کرتا ہی نہیں تھا، اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ مکان بھی صفدر علی نے ہی اس کے نام خریدا تھا۔ چنانچہ اس نئی تجویز پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ جلد ہی ایک زیادہ بڑی جگہ لے لی گئی اور گراج کی توسیع کر دی گئی۔ کچھ نئی مشینیں وغیرہ بھی خرید لی گئیں اور کام کی دائرے کو وسیع کر دیا گیا۔ خیر الدین نے گراج کی توسیع کے لیے اپنے حصے کی رقم فراہم کر دی تھی اور وہ چکوال سے گجرانوالہ منتقل ہو گیا تھا۔ میں جلد ہی اپنے رہنے کا بھی کوئی بندوبست کر لوں گا، خیر الدین نے منور علی اور دردانہ سے کہا، جن کے گھر آ کر وہ فی الحال ٹھہرا ہوا تھا۔ الگ بندوبست کیوں؟ دردانہ نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، اس کی کیا ضرورت ہے بھائی خیر الدین؟ کیا یہ گھر تمہارے بھائی کا نہیں ہے؟ تم ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہو۔ بالکل، منور علی نے اپنی بیوی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ہمارے گھر میں ہے ہی کون؟ میں اور دردانہ اور ہمارا ننا فروخت۔ چنانچہ خیر الدین گجرانوالہ میں ان دونوں کے ساتھ ہی رہنے لگا، اور ان دونوں کے ہزار منع کرنے کے باوجود خیر الدین اس بات پر آمادہ نہیں ہوا کہ وہ ان کے گھر میں مفت میں کھائے پیے۔ میں یہاں تم لوگوں کا مہمان نہیں ہوں جو تم پر میری خاطرداری فرض ہو، اس نے کہا۔ میں یہاں رہ کر کاروبار کر رہا ہوں، پیسہ کما رہا ہوں، اور اب تو مجھے رہنا ہی یہاں ہوگا، تو جہاں کہیں بھی رہوں گا کھانے پینے پر پیسہ تو خرچ کروں گا نا۔ چھوٹے منور علی نے پہلے دن سے
ہی خیر الدین کو پسند نہیں کیا۔ چھوٹا منور علی کے گراج کا ایک بہت لائق اور ہوشیار کاریگر تھا اور اسے ایک طرح سے منور علی کے نائب کی حیثیت حاصل تھی، بلکہ بعض معاملات میں تو منور علی کے بجائے اس کی بات کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ کیونکہ وہ گراج کے مالک منور علی کا ہم نام تھا، اس لیے اسے ممتاز کرنے کی غرض سے چھوٹا منور علی کہا جاتا تھا اور مالک منور علی کو اکثر بڑا منور علی۔ روپے پیسے کا زیادہ تر حساب بھی چھوٹے منور علی کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ خیر الدین کے آنے کے بعد سے صورتحال میں خاصی تبدیلی واقع ہو گئی۔ خیر الدین ویسے ہی نہیں آ گیا تھا، اپنے حصے کی رقم کے ساتھ آیا تھا اور اب وہ اس گراج کے مالکوں میں سے ایک تھا۔ چھوٹے منور علی کے تقریباً سارے اختیارات ختم ہو گئے اور اب روپے پیسے کے معاملات سے بھی اس کو بے دخل کر دیا گیا۔ خیر الدین اب منور علی اور دردانہ کے گھرانے کا ایک فرد بن چکا تھا اور وہ اس بندوبست سے بہت خوش اور مطمئن تھا۔ گراج خوب چل رہا تھا اور توسیع کے نتیجے میں اس کی آمدنی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ دونوں مالکوں کے درمیان سارے معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہے تھے اور کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ تقریباً ایک سال کے بعد بشیر الدین اور حسنہ نے گجرانوالہ کا چکر لگایا۔ صفدر علی اور صابرہ بھی اپنے دونوں ننھے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ شکورہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ لوگ اس سے پہلے بھی گجرانوالہ آ چکے تھے۔ شکورہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی تھی اور اسے یہاں پیش آنے والے سارے واقعات کا علم رہتا تھا۔ اس بار جب نصیر پور سے صفدر علی، صابرہ اور شکورہ آئے تو اسی وقت چکوال سے بشیر الدین اور حسنہ بھی آ گئے۔ سب لوگ بہت عرصے کے بعد ایک بار پھر اکٹھے ہوئے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جلد سے جلد تمہاری شادی کر دوں، حسنہ نے اپنے بیٹے سے کہا۔ میں نے تمہارے لیے کئی لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں۔ ابھی نہیں اماں، خیر الدین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ پیسے اور کما لینے دو، کاروبار تو سمجھو، بس ابھی شروع ہوا ہے۔ تمہارے پاس پیسے کی کیا کمی ہے؟ بشیر الدین نے کہا۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا ہی ہے اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ تمہارا ہی ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے ابا، خیر الدین نے کہا، لیکن میں ابھی کاروبار پر کچھ زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں۔ سب لوگ چند دن وہاں رہنے کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور سب اپنی اپنی جگہ مطمئن تھے۔ لیکن پھر اطمینان کے اس تالاب میں پہلا پتھر گرتے ہی ایک ہولناک تلاطم کے آثار نمودار ہوئے۔ چکوال میں صفدر علی کی زمینوں کی دیکھ بھال بشیر الدین ہی کر رہا تھا، جو چکوال میں ہی رہتا تھا۔ اخراجات وغیرہ نکال کر وہ خالص آمدنی کی رقم صفدر علی کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس سال بشیر الدین نے صفدر علی کو جو رقم دی وہ پہلے کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اس سے پہلے بھی خاصی کم رقم ملی تھی، لیکن اتنی کم نہیں۔ صفدر علی خاصا حیران ہوا۔ کھڑی فصلوں میں کیڑا لگ گیا، بشیر الدین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کیڑے مار دواؤں کے مکمل استعمال کے باوجود فصل ضائع ہو گئی۔ اصل میں دواؤں میں بہت ملاوٹ ہونے لگی ہے۔ آئے دن اخبارات میں اس کے بارے میں خبریں آتی رہتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہی شکایت ہے۔ لیکن یہ رقم تو بہت ہی کم ہے، صفدر علی نے خاصی پریشانی کے ساتھ کہا۔ کم تو پچھلی مرتبہ بھی تھی، لیکن اتنی کم تو نہیں تھی۔ اس بار غنیمت جانو، بشیر الدین نے کسی پریشانی کے بغیر جواب دیا۔ شکر کرو کہ خرچہ نکال کر بھی کچھ بچ رہا، ورنہ پلے سے دینا پڑتا۔ شکورہ نے بھی یہ ساری گفتگو سنی اور بشیر الدین کے جانے کے بعد وہ صفدر علی سے کہنے لگی، کچھ دنوں پہلے ستارنا نبائی کا داماد اشرف چکوال سے پہلے یہاں آیا ہوا تھا۔ میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ صفدر علی کی زمینوں نے تو اس فصل میں جیسے سونا اگل دیا ہے۔ کٹائی کے بعد فصل کے ڈھیر لگ گئے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فصل میں کیڑا لگ گیا تھا۔ نہیں صفدر علی، تم اس بات کی جانچ کرو۔ صفدر علی کے دل میں پہلی بار ایک بہت گہری چوٹ لگی۔ اس نے بشیر الدین کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا تھا اور اس پر پورا اعتماد کیا تھا، اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تھا، اور اب یہاں طرح طرح کی کہانیاں سننے میں آ رہی تھی۔ خالہ شکورہ ٹھیک کہہ رہی ہے، صابرہ نے فوراً کہا۔ تم ذرا معاملات کی چھان بین تو کرو۔ مجھے پہلے بھی بشیر الدین پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس شخص نے میرے ساتھ بھی بے ایمانی کی تھی۔ مشکل یہ ہے کہ میں خود چکوال جانا نہیں چاہتا، صفدر علی نے کہا، ورنہ میں اپنے معاملات بشیر الدین کے سپرد کیوں کرتا؟ میں تم کو ایک اور طریقہ بتاتی ہوں، شکورہ نے صفدر علی سے کہا۔ یوں کرو کہ چکوال میں تمہاری جو بھی زمین جائیداد ہے اس سب کو بیچ دو اور کسی ایسی دوسری جگہ جائیداد خرید لو جہاں تم خود اس کی دیکھ بھال کر سکو اور
تمہیں کسی دوسرے کی محتاجی نہ ہو. یہاں نصیر پور میں بھی خرید سکتے ہو یا آس پاس کسی دوسری جگہ. ہاں خالہ شکورہ, صفدر علی نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا. یہی صورت بہتر رہے گی. بشیر الدین سے جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میری سگی بہن کا معاملہ ہے. بس بہتر یہی ہوگا کہ خاموشی سے ساری زمین جائیداد کو اس کے قبضے سے نکال لیا جائے. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا, صابرہ نے اپنے میاں سے کہا. خرید و فروخت کے اس معاملے سے بشیر الدین کو بالکل الگ رکھنا. تمہیں خود ہی چکوال کے 2-4 چکر لگانے پڑے تو لگا لینا. بس ایک بار معاملات ختم ہو جائیں تو پھر دوبارہ تو نہیں جانا ہوگا. معاملات کو ختم کرنے کے لیے اگر 2-4 بار چکر لگانا پڑے چکوال کے تو چلا جاؤں گا. صفدر علی نے دھیمی آواز میں کہا. میں کسی کا کچھ لے کے تو نہیں بھاگا ہوں. مجھے اپنا منہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے. اس معاملے میں بہت سمجھداری سے کام لینا ہوگا صفدر علی, شکورہ نے کہا. یہ صرف تمہاری سگی بہن کا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ تمہارے بیٹے اور تمہاری بہن کے بیٹے کا بھی معاملہ ہے. وہ دونوں مل کر کاروبار کر رہے ہیں. اس میں بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ ابھی ہم منور علی اور دردانہ کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتائیں. صفدر علی نے کہا. میں پہلے گاہک تلاش کر کے اپنی چکوال کی جائیداد کا سودا کر لوں. اس کے بعد منور علی اور دردانہ کو اس کا اصل سبب بتا دیں گے. پھر دیکھیں گے کہ منور علی اور خیر الدین کا مشترکہ کاروبار آگے چل سکتا ہے یا نہیں. مجھے اصل فکر تو اب اپنی جائیداد کی ہے. میں اسے جلد از جلد بشیر الدین قبضے سے نکال لینا چاہتا ہوں. وہ جائیداد کی آمدنی روز بروز کم دکھا رہا ہے. یہ ٹھیک ہے, صابرہ نے کہا. پہلے جائیداد کا معاملہ نمٹا لو اور گیراج کے مشترکہ کاروبار کو مت چھیڑو. ایک معاملہ نمٹ جائے تو پھر دوسرے میں ہاتھ ڈالو. ظاہر ہے بشیر الدین کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئے گی کہ تم نے اپنی جائیداد بیچ دی, اور وہ بھی اس سے پوچھے بغیر. پھر دیکھو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. بشیر الدین کے باپ کا مال ہے کیا؟ صفدر علی نے غصے سے کہا. میری چیز ہے, میں مالک ہوں. جی چاہے رکھوں, جی چاہے بیچوں. بہت سنبھل کر صفدر علی, شکورہ نے اس کو مشورہ دیا. بھول کر بھی غصے سے کام نہ لینا, ہوشیاری سے اپنا کام کرو. اگلے چند روز میں صفدر علی نے خاموشی سے کچھ دوسرے ذرائع سے چکوال میں اپنی زمینوں کی فصلوں کے بارے میں معلوم کروایا, اور اسے بتایا گیا کہ اس کی زمینوں سے تو بہت عمدہ فصلیں حاصل ہوئی ہیں اور خوب آمدنی ہوئی ہے. صفدر علی سخت پریشان ہو گیا. اس امر میں تو کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ اس کا سگا بہنوئی اس کے ساتھ دھوکے بازی کر رہا ہے, اور مشترکہ کاروبار اور رشتوں کے نازک پیچ و خم میں اس کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنی موجودہ جائیداد کو فروخت کر کے دوسری جگہ زمینیں خرید لے. اس کے بہنوئی نے اس کو سخت مایوس کیا تھا. اس نے خاموشی سے اپنی جائیداد کے لیے کسی معقول گاہک کی تلاش شروع کر دی, لیکن ابھی اس کی تلاش کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اس پر ایک غم کا ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا جس نے اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا. صفدر علی یہاں سے جو ٹوٹنا شروع ہوا تو پھر وہ ٹوٹتا ہی چلا گیا. منور علی اور خیر الدین دونوں ایک گاڑی کا بونٹ کھولے ہوئے اس کا معائنہ کر رہے تھے. خیر الدین ذرا دیر پہلے بھی اس کا معائنہ کر چکا تھا, لیکن خرابی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی. اب وہ دونوں مل کر اس کو دیکھ رہے تھے. میرے خیال میں تم اس کے نیچے لیٹ کر دیکھو, خیر الدین نے منور علی سے کہا. گاڑی کو اوپر اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تم جیک لگاؤ, منور علی نے کہا. میں دیکھتا ہوں. خیر الدین جیک لے آیا اور اس نے گاڑی کے نیچے جیک لگا کر گاڑی کو اوپر اٹھا دیا. منور علی گاڑی کے نیچے لیٹ کر خرابی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اچانک فضا میں ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی, اور اس کے جواب میں سب سے پہلے اچھل کر گاڑی کے پاس پہنچنے والا چھوٹا منور علی تھا. گاڑی کے نیچے لگا ہوا جیک ایک دم سے سلپ ہو گیا تھا اور بھاری گاڑی منور علی کے اوپر گر گئی تھی. اس کے جسم کا کمر سے اوپر کا حصہ گاڑی کے نیچے دب گیا تھا. ٹانگیں گاڑی سے باہر تھی اور وہ بری طرح پھڑک رہی تھی. چھوٹے منور علی اور علاوہ خیر الدین کے اور دوسرے کئی لوگ بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی کی طرف بھاگے, اور انہوں نے مل کر گاڑی کو اس طرف سے اوپر اٹھایا, لیکن منور علی گاڑی کے نیچے سے نہیں نکلا. دوسرے آدمیوں نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر جلدی سے اسے گاڑی کے نیچے سے گھسیٹا. منور علی کے منہ سے خون بہ رہا تھا اور اس کا سینہ بھی لہو لہان تھا. منور علی کو فوراً ہی ایک قریبی اسپتال لے کر جایا گیا, جہاں اسے فوراً داخل کر لیا گیا. اس پر بے ہوشی طاری تھی.
ڈاکٹروں نے فوری طور پر اس کا معائنہ کر کے بتایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، فوری طور پر آپریشن کرنا ہوگا۔ دردانہ کو اطلاع بھجوا دی گئی اور وہ بدحواسی کے عالم میں ہسپتال آئی۔ وہ تو صدمے سے جیسے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ منور علی کا فوری طور پر آپریشن تو ہو گیا، لیکن ڈاکٹروں نے اس کی حالت کی طرف سے اطمینان کا اظہار نہیں کیا۔ پسلیاں ٹوٹ کر اندر گھس گئی تھی اور انہوں نے کئی اندرونی اعضاء کو متاثر کر دیا تھا۔ اگلے دن سبزر علی اور صابرہ اور شکورہ نصیرہ پور سے گجرانوالہ آ گئے اور چکوال سے بشیر الدین اور حسنہ بھی پہنچ گئے۔ پارٹ نمبر 17 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ صفحہ نمبر 223 سے سماعت فرمائیے۔